अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत बखैर में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। आज के मौज़ूआत इमरान खान की गिरफ्तारी, अदालतों के वारंट, पुलिस का कहना है कि जी अदालत के अहकाम की तामील करनी है। इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि मैंने तो कोई मुकदमा नहीं बनाया, और कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका नतारा हमारे तज्जियाकार करेंगे। इसके बाद चीन के तामन से, चीन की मीडिएशन से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती तल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं, और ये एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन अरब और अजम के दरमियान की एक कैफियत हम देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, इसमें भी हम बात करेंगे। और तीसरा मौजू है कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट वो मजीद आगे जा रहा है, और कुछ तो ये शुनीद है कि जी वो जल्द हो जाएगा। ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखा जाएगा, फिर पहली ट्रांच आ जाएगी और बाकी दुनिया से भी पैसा आ जाएगा। ये तो एक पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर यानी उसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा हैं, अमेरिका की तरफ से क्या प्रोमिसेस, क्या प्लेजेस आई हैं, और क्या पाकिस्तान को यानी इस जो हमारा इस वक्त क्राइसिस है मालियाती बहरान, इससे निकलने में किस हद तक ये चीज़ें मुआवन होंगी। अब मैं अपने मेहमानों का तारफ कराता हूँ। हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है जियो पोलिटिकल एनालिस्ट अनीला शहजाद साहिबा, एंड अनदर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जनाब फाखर मलक साहब, और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे एक नहायत ही डायनेमिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट जनाब मोहसिन गुरैश साहब। हम आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं। ये अनीला साहिबा, मैं चाह रहा था कि आप पॉलिटिकल थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स तो थोड़े घबराती हैं, लेकिन बहरहाल सियासत, अदालत, मईशत एंड जियो पोलिटिकल जितना भी है सारे मामला ये आपस में इंटरट्वाइंड है, इंटरलिंक्ड है, तो यू जस्ट कांट आइसोलेट देम वन फ्रॉम द अदर। इस जो सिनेरियो यहाँ बन रहा है हमारे यहाँ, ये गिरफ्तारियों का, और ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टेट अपने आयरन हैंड टैक्टिक्स के साथ कुछ चीजों को सुप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना सुप्रेस होता है उतनी चीजें उभर आती हैं। वो कि इसमें हर आदमी का अपना एक मौकफ भी है कि जी अदालत है, जी अदालत एक वारंट देती है तो उस पर तो इम्प्लीमेंट होना है। आज देखिए कराची में क्या वाकया हुआ कि वो तजावजात हटाने के लिए अदालत ने ऑपरेशन का कहा, और पुलिस ने जो वहां पे ऑपरेशन किया, और लोगों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, और उसमें कुछ लोग रो भी रहे थे, बड़े मसाकीन भी थे छोटे छोटे। तो वेयर आर वी हेडिंग? थोड़ा सा इससे डेमोक्रेसी की जो कॉन्सेप्ट है ना उसको काफी डैमेज होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर आप अपने इदारों को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और ये अवाम के ऊपर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि हमारी जो पुलिस है या हमारी अदलिया है, क्या आया वो एक इंसाफ पे मबनी या अपनी प्रोफेशनल उसमें काम कर रही है, या फिर क्या उनके अंदर कुछ मजीद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है जिसके दबाव में आकर वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जब अवाम जो है वो इस बारे में कंफ्यूज हो जाती है तो फिर वो अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देते हैं, और वो खुद जज करते हैं कि, और वो डिवाइडेड हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। आपके मतलब है जैसे विजिलेंटे जस्टिस जी, ऐसा वो चीज बन जाती है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज वो उस तरफ जा रही है मामला। एग्जैक्टली, अवाम का इतना ज्यादा बाहर आना और सड़कों पे आ जाना, इस चीज का एक डिक्लेरेशन है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से जो जस्टिस है या जो उनका नैरेटिव उसके ऊपर उनका बिलीफ नहीं है, उनको यकीन नहीं है। ये अच्छा मोहसिन गुरैश साहब, माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नजर है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो ये चीजें हम किस तरफ जा रही हैं, इससे कोई क्या जो मुल्क को इस वक्त जरूरत है, खैर नाजुक हालात में तो हम हर वक्त ही गुजरते रहते हैं, लेकिन चलो इस वक्त तो वाकई नाजुक हालात है, मुआशी बहरान कितना बड़ा है, और हुकूमत वक्त की तरफ से बड़ी तवक्कुआत थी कि जी वो दावे तो बड़े बड़े थे, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड जो थी उस पर भी कुछ सामने हमें कोई डिलीवरी नहीं नजर आ रही, या जो कुछ भी हो रहा है। तो इस वक्त कम से कम मुफाहमत अगर नहीं भी कोई कर सकता तो थोड़ा सा धीमे धीमे चला जाता, कुछ चीजें आईनी तौर पे हो जाती हल। बेहतर क्या रास्ता था? व्हाट इज हैपनिंग गुरैश साहब? मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैनल बैठा हुआ है। आपसे बड़ा सीखते हैं। नहीं, मैं तो मियां साहब आप बड़े भाई हैं, मैंने तो आपकी क़यादत में कई अखबारों में काम किया है, फाखर मलक साहब ने भी मेरे साथ काम किया, मैं इनका भी जूनियर रहा हूँ। देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि
ہمارے سیاستدانوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، اور یہ ملک ایک سیاستدان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک لگاتار ایک کرائسس کا شکار ہے۔ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں، اگر ہم بڑا عمیق نظر سے جائزہ لیں تو جو تھوڑی بہت ہی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ تو انہی ادوار میں نظر آتی ہے، حالانکہ ہم ان کو کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ادوار ہونے چاہیے۔ الٹیمیٹلی ہم سب جمہوریت کے دائی ہیں، اس ملک میں جمہوریت ہی چاہتے ہیں، اور یہی حال ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کن لوگوں نے چلانی ہے؟ جمہوریت تو سیاستدانوں نے چلانی ہے، سیاسی جماعتوں نے چلانی ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ ہمارے رویوں میں کوئی جمہوریت ہے، اور نہ ہم عوام جو ووٹر ہیں، جو ہم سپورٹر ہیں ان سیاسی جماعتوں میں، نہ ہمارے رویوں میں کوئی جمہوریت ہے۔ دیکھیں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں یہ ان کو تو بہت سوٹ کرتی ہے، دیکھیں، اور وہ ہم نے دیکھا دیکھی ان کا منہ سرخ دیکھ کر انہوں نے سیب کھا کے اور انہوں نے پڑھ لکھ کے اور انہوں نے اپنا معیار تعلیم بلند کر کے جمہوریت کا جو ثمر حاصل کیا، ہم وہ ثمر ابھی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ ہم اتنا عرصہ گزر چکا، ہم ایک 75 سال سے زیادہ اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، ہم ایک چوہے اور بلی کا سیم کھیل میاں صاحب، میں اور آپ اور فاطمہ صاحب اور ہماری بہن دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک پارٹی جس کو اقتدار ملتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتی ہے اور دوسری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالتی ہے۔ ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، دوسری پارٹی اس پہ تنقید کرتی ہے۔ اب دیکھیں، جن لوگوں کو عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان کے مقاصد اور یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور یہ بہت وہ پہلے کہہ گئے تھے کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور واقعی ایسا ہوا کہ وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہی لوگ جو عمران خان کے دور کو ایک اسٹیبلشمنٹ کا دور کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو سلیکٹڈ کہتے تھے، اس سلیکٹڈ کو جب ہم نے اقتدار سے باہر نکالا تو اس کے بعد 13-14 جماعتیں جو اکٹھی ہوئیں وہ کس طرح اکٹھی ہو گئی؟ وہ بھی تو دیکھیں نا، کسی سلیکٹڈ نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے نا۔ تو اس ملک میں میاں صاحب قوت تھی جس نے ان کو جوڑا آپس میں، تھی کیا جی میاں صاحب، ہے اب کون سی ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہم نے کچھ جھوٹ؟ دیکھیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا جو کام ہے، ہم ایک طریقے سے ہم ٹو سم ایکسٹینٹ وہ حق کی آواز تو بلند کرنی ہے نا ہم نے۔ اب وہ حق کی آواز بلند کرنے سے کوئی گھبراتا ہے، کوئی نہیں گھبراتا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں میاں صاحب، ایک طویل عرصے تک ہم نے بڑے تجزیے کیے ہیں، تجزیے لکھے ہیں، تجزیے بولے ہیں، رپورٹنگ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام جو ہے نا ان کو پتہ سب کچھ ہے۔ اب آپ ایک ریڈی والے کے پاس چلے جائیں، ایک چھاپڑی والے کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بتا دے گا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کس کے خلاف ہے۔ اب لوگ بڑے باشعور ہیں، اور اب ہونا کیا چاہیے؟ جب ہم جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی اس کا حل تو الیکشن ہے نا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہونا، 2 اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہونے، جن 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہونے ہیں یہ دیکھیں، میں تو نہیں کروا رہا، آپ تو نہیں کروا رہے، آئین اور قانون کے تحت ہو رہے ہیں نا۔ الیکشن کمیشن نے اور ان کے گورنروں ان کی تاریخیں دے دی ہیں، لیکن یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ الیکشن ہو، اور اسی وجہ سے کبھی عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ریلیاں روکنے کی کوشش۔ کیسا ویسے میاں صاحب جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن شیڈول اس کا اناؤنس کیا جا چکا ہے اور پولیٹیکل سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ یہ بھی کبھی ہم نے دیکھا تھا، آپس میں تو بڑا تضاد ہے نا، ہاں، کھلا تضاد ہے۔ تو جب تک یہ ان چیزوں کو ہم ان سے آگے نہیں نکلیں گے، اور الٹیمیٹلی میاں صاحب آہستہ آہستہ ہمیں معیار تعلیم بلند کرنا ہوگا، ہمیں جو سیاسی کارکن ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی سبق لینا ہوگا، ادروائز پھر کوئی نہ کوئی تیسری طاقت تو تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور تیسری طاقت نے بھی ویسے دیکھ لیا اب تک آ کے کہ اس نے بھی اس عوام کو کچھ نہیں دیا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس کا حل سیاستدانوں کے پاس ہے، اور سیاستدانوں کو ہی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتا اور وہ کہے ہم عمران خان سے بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، سیاست میں اگر مذاکرات کے بات چیت کے دروازے بند کر دیں
تو وہ سیاست نہیں ہے, وہ جمہوریت ہی نہیں ہے. صحیح بات. سو یہی میری گزارش ہے کہ سیاسی قوتیں ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کے عوام پر, اس ملک پر رحم کریں. صحیح بات. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. فاخر ملک صاحب کی بھی ٹیک لیتے ہیں. محسن گرار صاحب نے بڑی اچھی یہ بات کی اور نیلا صاحبہ نے بھی کہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ماڈل تو اپنا لیتے ہیں جی, ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی لے لیں, فلان لے لیں. ہم کوالیفائی تو کر نہیں رہے ہوتے, آپ نے ہم کو اس طرح امپاور نہیں کیا میسج کو, ان کو اس طرح جا کے ان کے اندر انلائٹن نہیں کیا. لیکن ایک بات بڑی اچھی محسن صاحب نے کی کہ اب عوام کے اندر بھی آگہی بہت ہے اور شعور ہے, وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں کہاں جا رہی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا حل تو پھر سیاستدانوں کے پاس ہے, نہیں تو ادروائز جب سیاستدان ہی آپس میں, جیسے عمران کہتے ہیں جی میں نے ان سے نہیں بات کرنی, وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے نہیں کرنی, تو اگر یہی ہوگا تو پھر کوئی طالع عظمت ایسی تیسری قوت آگے بیٹھ جائے گی اوپر, وہ ڈلیور کرتی ہے نہیں کرتی وہ تو پھر بعد کی بات ہے. تو پھر تو یہ وہ لمبا سفر ہے, ویشیس سائیکل ختم نہیں ہو. جناب دیکھیں, تاریخ کے تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں کس طرح حکومتیں کام کرتی رہی ہیں اور کس کی پشت پناہی سے کرتی رہی ہیں اور کون ان کو آشیرواد دیتا رہا ہے. سب سے بدقسمت پہلو جو ہے اس سیاسی آشیرواد والا پہلو, سب سے بدقسمت پہلو یہ ہے کہ ہر دور میں ایک نظریہ آیا, وہ کسی کی طرف سے آیا, عدلیہ کی طرف سے آیا, حکومت کی طرف سے آیا, حکومت وقت کی طرف سے آیا, باہر کی حکومتوں سے آیا, کسی طرف سے بھی آیا. اس نظریے نے اپنے پہلے نظریوں کی نفی کی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نظریہ ضرورت جب 60 کی دہائی میں نظریہ ضرورت جسٹس منیر صاحب نے وہ مولوی تمیز الدین کیس میں کیا, وہ بنیاد رکھی کہ عمارت کی جو دیوار تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی. اس کے بعد آج تک آپ ٹیڑھی دیوار کو ٹھیک کر ہی نہیں سکے. بھٹو صاحب کی پھانسی آ گئی. اور اللہ عدل قیاس, جب اعتماد کا خاتمہ ہوتا ہے کسی بھی ادارے پہ تو اس کی نہج جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ منفی ہوتی ہے, اور ہم اس منفی نہج پہ آج بھی چل رہے ہیں. آج بھی لوگوں کو انصاف سے امید نہیں ہے, وہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا اور اب مزید کم ہوتا جا رہا ہے. جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر سیاست کہاں کی ہوگی, جمہوریت کہاں کی ہوگی. جمہوریت تو انٹیگرل پارٹ ہے انصاف کا. اگر آپ جمہوریت کا تو مقصد ہی انصاف ہے کہ آپ مل جل کے ایک اشتراک کے ساتھ کام کریں, اور اس جمہوریت کے آگے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز, وہ رکاوٹیں کبھی مشترکہ طور پہ کی گئی, یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل گئی تب ہو گیا, سب اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کے ساتھ مل گئی تب ہو گیا. یعنی یہ جو تکون ہے اب اس میں میڈیا شامل ہوا ہے پچھلے کو 20 سال سے. میڈیا نے بھی اپنا آپ دکھایا ہے. میری اس گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں ڈائیلاگ کی جب تک فضا نہیں بنتی, جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا کرتے, اگر ہم نفرت ہی پیدا کرتے رہیں گے تو ہمارا مستقبل بھی تاریک ہے, ہماری جمہوریت کا مستقبل بھی تاریک ہے, ہمارے اداروں کا مستقبل بھی تاریک ہے. ادارے مت یہ بات سمجھیں کہ وہ اس میں سے چپ کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں گے. استثناء تو حاصل نہیں ہے, لیکن وہ مت سمجھیں کہ وہ نکل جائیں گے, یعنی خود فریبی سے باہر آ جائیں. ایسی صورتحال میں ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے, اور بالخصوص سیاستدانوں کو اپنی انا سے نکل کے ایک دوسرے سے بیٹھیں, بات کریں, حل نکل آئے گا. آج بھی اس کا حل ہے. آپ دیکھیں لڑائی کس بات کی ہے. ایک سیاستدان کہتا ہے جی الیکشن فوری کراؤ, دوسرا کہتا ہے جی 8 مہینے 6 مہینے بعد کرا لو. اور بھائی یہ بیٹھ جاؤ, یہ درمیانی راستہ نکال لو, الیکشن ہو جائے گا. یہ میرا مطلب یہ جو تضادات ہیں یہ ختم ہونے چاہیے, اور یہ تضادات نہ صرف سیاست میں ختم ہونے چاہیے, عدالت میں بھی ختم ہونے چاہیے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ختم ہونے چاہیے, اور ایک جو نیشنل انٹرسٹ کا نیریٹو ہے سب مل کے ایک نیشنل انٹرسٹ کے نیریٹو کو بنائیں, اس پہ عمل کریں, اس کو لے کے چلیں تاکہ یہ ملک آگے بڑھے, وگرنہ اناؤں میں آپ گھرے رہیں گے. اب بات تو یہاں تک آ گئی ہے کہ اچھا ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو ناظرین ہم جائیں گے اب ایک مختصر بریک پہ, اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. یہ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اب جوائن کیا پاکستان کے سابق سفیر افغانستان
जनाब रुस्तम शाह मेमन साहब। रुस्तम साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। आपकी जनाब गहरी नज़र है इस खित्ते के तमाम मामला पर, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर। तो आपसे सवाल ये करना है कि इस वक्त चीन की मीडिएशन से ईरान और सऊदी अरब में रिकन्सिलिएशन का एक पहला स्टेप लिया गया है, जिसमें जल्द ही उनके हमारे सफारती तल्लुकात इन दो ममालिक अरब और अजम के, वैसे लोग कहते हैं कि जी बहाल होने वाले हैं। इसका आप किस तरह देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड पर इम्पैक्ट और खसूसन पाकिस्तान पर, इस खित्ते पर जनाब? देखिए, ये एक पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट है और ये अनप्रेसिडेंटेड है रिसेंट ईयर्स में, और इसके जो असरात हैं, अगर ये सस्टेनेबल होता है और ये मामला आगे बढ़ता है और ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो उसके इंतहाई दूररस नताइज होंगे सारे खित्ते पे, बल्कि सारी दुनिया पे। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो टेंशन चली आ रही थी, और जो सऊदी अरब ब्लेम कर रहा था ईरान को कि वो यमन की जंग जो है उन्होंने शुरू कराई है, हूतीस को वही मदद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनमें एक ब्रेक थ्रू आ जाए और यमन की जंग खत्म हो जाए। दूसरा उसका ये फॉल आउट हो सकता है कि जो इन पर इल्जाम लगता है ईरान पे कि वो सीरिया में, शाम में मुदाखलत करता रहा है, जिसकी वजह से वो मुल्क डिस्टेबलाइज होने लगा है, हो गया, तो हो सकता है कि उसका भी कोई हल निकल आए। और तीसरा ये हो सकता है कि इसके असरात होंगे सऊदी अरब के अपने। सऊदी अरब में भी जो इस वक्त हालात हैं, तो वो इस बात का तकाजा करते हैं कि सऊदी अरब अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट कर ले अमेरिका के प्रेशर के बगैर। और ये सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया होगा अगर ये मामला आगे बढ़ जाए कि अमेरिकन प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे वो फैसले करने का हाल है। ये एक नया सबक दे रहे हैं, एक नया मैसेज जा रहा है सारी दुनिया को। इसके असरात पाकिस्तान पर तो खामखा पड़ेंगे। देखें, ईरान जो है अंडर सैंक्शन है। सबसे पहले तो ये बात है कि हो सकता है कि 2015 का जो मुआहदा था, जिसमें ईरान पर कुछ पाबंदियां लगा के वो जो उनका एटॉमिक मुआहदा था कि न्यूक्लियर वो पावर नहीं बनेगा, और उसकी ऊपर सारी पाबंदियां उठा दी गई थी, और उसके बाद दोबारा वो पाबंदियां गई। हो सकता है कि 2015 का जो मुआहदा था वो दोबारा वो इन्फोर्स हो जाए और ईरान पर पाबंदियां हटा दी जाए। अगर ईरान पर पाबंदियां हट जाती तो पाकिस्तान और ईरान में तजारत का फरोग होगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और ईरान की तजारत न होने के बराबर है, हालांकि पोटेंशियल जो है वो कई बिलियन डॉलर का है, 20 बिलियन। हाँ, इस तरह कोई इससे भी शायद ज्यादा हो अगर तजारत आजाद हो जाए, शायद और मुल्कों की मोहताज न रहे। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत जो है वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर तजारत शुरू हो जाए तो उसका हुजम जो है 45 बिलियन डॉलर तक होगा। तो इसी तरह अगर ईरान के साथ तजारत शुरू हो जाए तो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर उसका होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं समझता हूँ कि इसके जबरदस्त असरात होंगे, लेकिन उसको सेबोटेज करने वाले भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो इसको सेबोटेज करने की कोशिश करेगा वो इसराइल है, क्योंकि इसराइल को ये बात भाती नहीं है। इसराइल को वो कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ईरान जो है वो मुआहदा भी उनका बहाल हो जाता है 2015 वाला, और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो सारे मिडिल ईस्ट के साथ फिर ईरान के ताल्लुकात कायम होंगे। और वो जो ईरान कोशिश कर रहा था कि अपने लिए ऐसी फजा बनाई जाए कि ये लोग हमें तस्लीम कर लें अरब ममालिक, और ईरान बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, तो वो उनका जो स्कीम है वो स्कीम जो है खत्म हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा वो कोशिश करेगी कि वो सेबोटाइज कर दे। दूसरी बात यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहता, और अमेरिका इसलिए नहीं चाहता कि चीन का जो मीडिएशन है वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि चीन इस इलाके में एक बहुत बड़ी ताकत अब से उभर रहा है और अमेरिका की जगह ले रहा है। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका की जगह ले कि चीन जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत यहाँ पर बन जाए
اور اس کی کریڈینشلز بڑے امپریسو ہو. صحیح. اچھا رستم صاحب, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ چین کی جو میڈیشن ہے اس کو امریکہ کاؤنٹر پوائنٹ سمجھے گا, اپنا جو کلاؤٹ ہے اس پورے ریجن میں اور اس کی جو ہیجیمنی ہے کہ جی اس کو بائی ڈیزائن چین یہ اس طرف آ رہا ہے اور وہ امریکہ کا انفلوئنس جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایروڈ ہو جائے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تو سب سے زیادہ روڑے امریکہ اٹکائے گا اور اسرائیل تو پہلے ناخوش ہے اس سے, کہیں ایسا تو نہیں ہے جناب؟ نہیں, ایسے ہی ہوگا. امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ چین کا پریسٹیج اتنا زیادہ ہو جائے, چین کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ امریکہ کے انفلوئنس کو بالکل نیوٹرلائز کرے اور لوگ اس کے بعد چین کو دیکھنے لگیں. تو وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا, اور ان کے پاس بہت سے وہ ہیں, کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ سے. وہ جو ملٹری وہ ایکوپمنٹ وغیرہ لیتا رہا ہے, وہ سب سے بڑا سپلائر جو ہے سعودی عرب کو امریکہ ہے. تو ایک بات تو وہ ہے. دوسری بات اور بھی باتیں ہیں, لہٰذا وہ لیورز استعمال کرے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے ان باتوں پہ غور کیا ہوگا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ پلنج لے لیا ہے, یہ اسٹیپ لے لیا ہے. انہوں نے ان سارے خطروں کو ایویلویٹ کیا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بہت ہو چکا, اور ایران کے ساتھ جو رقابت ہے, جو دشمنی ہے, اس سے دونوں ملک جو ہے ان کو نقصان ہو رہا ہے, ساری ریجن کو نقصان ہو رہا ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بحث پہ ہو رہا ہے, اس لیے انہوں نے اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اب صرف بات یہ ہے کہ آیا یہ بات آگے بڑھے گی کتنے, یہ جو مومنٹم ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا, کیونکہ آبسٹیکل جو میں نے گنوائے ہیں وہ بہت ہیں. وہ بہت ہیں. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ ریئلائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے یہ سارا؟ جی بالکل, دونوں ملک اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ جو کنٹینیوئنگ ہوسٹیلٹی ہے اس سے دونوں ملکوں کو نقصان ہو رہا ہے, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ یہ پالیسی کو ہم ری اپریس کر لیں. پھر چائنا نے جو رول ادا کیا ہے وہ ایک ہسٹورک رول ہے, ایک تاریخی رول چائنا نے ادا کیا ہے, اور وہ مبارکباد کی مستحق ہے, کیونکہ وہ کام انہوں نے دکھایا کہ شاید کوئی اور ملک ہی نہیں کر سکتا تھا. صرف یہ چائنیز ڈپلومیسی تھی جو کامیاب ہو گئی, اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ ضرور بڑھے گا, بلکہ بہت زیادہ بڑھے گا. چائنا کی عزت اور چائنا کی پریسٹیج, چائنا کے انفلوئنس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا, اور وہ لوگ ان پہ اعتبار کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا چائنا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ معاملہ سٹاپ ہو. وہ بھی, ان کو بھی معلوم ہے کہ کہاں سے خطرات ہیں, تو وہ بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, میری نظر میں وہ بھی اس کی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. درست فرمایا. رستم صاحب میں دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں. انیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیو پولیٹیکل اینالسٹ. انیلا صاحبہ, یہ ایک تو کہا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر پوائز ہے امریکن انفلوئنس کا اس ریجن میں. دوسرا یہ ہے کہ چین, یہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ بھی بنتی ہے, پاکستان تو لامحالہ اس سے تھوڑا بہت بینیفٹ, اس کا فال آؤٹ تو آئے گا, جیسے رستم صاحب بھی فرما رہے ہیں. تو چین کے, میں نے سفیر نونگ روم کا انٹرویو کیا ایکسکلوسیو 1-on-1 میری, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مین اسٹے آف پاکستان چائنا فرینڈشپ از ملٹری ریلیشنز. اس کا مطلب ہے کہ جو سعودی عرب کا بہت زیادہ انحصار تھا امریکی دفاعی نظام پر, اس میں بھی ایک پیراڈائم شفٹ آئے گی. جی تھوڑا سا اس کو میں ہسٹوریکل تھوڑا سا پرسپیکٹ میں لانا چاہوں گی, بیکاز اگر ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ جو ایران اور سعودیہ کے بیچ میں جو یہ اختلاف ہے یہ کب سے شروع ہوا. یہ خمینی جب ایران میں آئے اور یو ایس کی جو ہے آفٹر ورلڈ وار 2 سعودی عرب کے ساتھ اکنامک اور اسٹریٹجک ان کا انفلوئنس بہت زیادہ یہاں پہ بڑھ گیا, تو یو ایس نے اور اسرائیل نے اس چیز کو بہتر سمجھا اپنے لیے, اپنے مفاد میں, کہ وہ اس شیعہ سنی جو فالٹ لائن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا, اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ دونوں جو اینٹیٹیز ہیں یہ آپس میں ہمیشہ نفرتیں بڑھائیں انہوں نے. جی ایگزیکٹلی, اور اسی کی وجہ تھی سب سے پہلے ایران عراق وار, جس میں یو ایس نے بیک کیا اس وقت صدام حسین کو کہ تم خمینی کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور یہی جو نفرت سمجھ لیں یا تھریٹ
یا خوف سمجھ لیں، یہ بڑھتے بڑھتے اس کا جو آپ کو افیکٹ نظر آتا ہے وہ عرب اسپرنگ کے اندر نظر آتا ہے، جس میں ایسا ہوا کہ سعودی عرب کی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں ایکچولی ڈیفینیٹلی یہ ایک گلوبل بلڈ اپ کر لی گئی. ہاں اس میں بہت سارے انٹرنیشنل فیکٹرز انوالو تھے، موجود تھے، بالکل تھے. اور دا تھنگ از کہ جب سیریا میں عرب اسپرنگ پہنچا تو اس وقت سعودی عرب کی انڈرسٹینڈنگ تھی یو ایس کے ساتھ کہ وہ بشار الاساد کو یہاں سے نکال کے، مطلب بیکاز آف دا ایشیا تھریٹ، وہ سمجھتے تھے کہ ایران کی جو ڈومیننس ہے وہ ایک کریسنٹ بنتی ہوئی ان کے ارد گرد چاروں طرف پھیل رہی ہے. ان کی جو عراق کے اندر بھی انوالومنٹ اور انفلوئنس بڑھ رہا تھا، سیریا کے ساتھ ان کا ایرانین جو الائنس ہے وہ بڑھ رہی تھی، ایون یمن میں جو ہے وہ ان کی تعلقات اور انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ رہا تھا. تو سعودیز وہ ریئلی تھریٹنڈ کہ یہ جو ایرانین انفلوئنس ہے نا یہ ان کو بالکل انسرکل کر رہا ہے. تو یو ایس کے ساتھ ان کا یہ چیز ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ کا خیال ہے وہ تھریٹ محسوس کر رہے تھے، باقاعدہ ایک کوجنٹ تھریٹ تھی یا پرسیوڈ تھریٹ؟ پرسیوڈ تھریٹ تو تھی، اٹ واز پرسیوڈ، لیکن بنائی گئی پرسیپشن تو تھی، لیکن اس کی ریالٹی اس طرح سامنے آتی ہے کہ جب صدام حسین جو ہے نا وہ خمینی گورنمنٹ کے خلاف کیوں تھا، وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جو ایرانین ریولوشن ہے وہ عراق کے اندر پینیٹریٹ ہو جائے گی اور یہاں سے یہ لوگ میرا تختہ الٹنے کی کوشش کریں گے، بیکاز عراق کے اندر بھی آلموسٹ 30%، 35% شیعہ پاپولیشن تھی. اور گویا ویسے تو ہم ایز این اینالسٹ کہیں گے کہ شاید یہ اس کی واقعی ایک پرسیو تھریٹ تھی، لیکن جیسے ہی صدام حسین کو عراق میں سے یو ایس نے نکالا اور اس کو مطلب اس کی پھانسی ہو گئی، تو اس کے فوری طور پہ بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ اس وقت بغداد کے اندر پرفارم کر رہی ہے وہ اس میں 90% ایلیمنٹس شیعہ ایلیمنٹس ہے. تو یہ ایک تھریٹ جو ہے وہ ایک ریئل تھریٹ بھی تھی، اس کا مطلب ہے. لیکن یہ اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ یہ ایک فالٹ لائن ہے جس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، اور جب وہ ٹرسٹ فیکٹر ختم ہوا، تھریٹ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، تو پھر یہ ایک میں آؤں گا دوبارہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ فاخر ملک صاحب کی چونکہ ان چیزوں پہ بڑی اسٹریٹجک فاخر صاحب یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے، ایک تو چائنا کا انفلوئنس بھی بڑھے گا اس خطے میں، دوسرا یہ عالم اسلام کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے. وہ عرب و عجم کا وہ جو اختلافات، اور وہ جیسے بھی رستم صاحب فرما رہے تھے اور نیلا صاحبہ بھی کہ یمن میں سیریا میں ایک سمجھا جا رہا تھا کہ ایرانین انٹرفیئرنس ہے اور سارا، یہ بہتر چیز نہیں ہے. دیکھیں یہ کنسولیڈیٹ ہو جائے گی چیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے جی، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، کیونکہ پاکستان عالم اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے بعض خصوصیات کے ساتھ. پاکستان کے پاس اٹامک ٹیکنالوجی ہے جو نہ صرف پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے بلکہ بہت سے اسلامی ملکوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی جو تھوڑی امپورٹنس ہے اس میں یہ ایک اہم فیکٹر ہے. جہاں تک چین کی ثالثی کرنے کا سوال ہے، چین نے یہ قدم بنیادی طور پہ اپنی معیشت کو اور بہتر کرنے کے لیے کیا ہے. اس کو پہلا نقطہ ان کا معیشت ہے، پہلا نقطہ ان کا معیشت ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا جس میں وہ بیلٹ اینڈ روڈ ہے، آپ دیکھیں چائنا الجھتا نہیں ہے، باوجود اس میں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے چائنا کی اور جزیرے پہ، تو وہاں پہ میرا مطلب ہے کہ بہت ہی ٹینس صورتحال ہے. فوجیں، چائنا کی فوجیں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود چائنا الجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اور جاپان کا جو تائیوان کی بات کر رہا ہوں میں. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو چائنا نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس ساری صورتحال میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو اثرات آئیں گے نا، ایک تو انڈیا کی ہیجمنی بھی اس میں جو متاثر ہوگی، یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. انڈیا کی ہیجمنی متاثر ہوگی تو اس کا الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے. بینیفیشری پاکستان اس طرح ہے کہ پاکستان جب چین کو راستہ دیتا ہے یا دے رہا ہے یا دے گا، خدا کرے کہ ایسا ہو، تو اس کا ایک پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ چین کی بہت سی چیزیں پاکستان میں ٹیکنالوجی کی صورت میں بھی آئیں گی. آپ دیکھیں اس وقت پشاور بات کاٹتے ہوئے ذرا میرا ہیوی ہارٹ، کیونکہ ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، تو میں آپ ہی سے پھر دوبارہ شروع ہوں گا. تو ناظرین آپ جائیں گے ہم بریک پہ، اور اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی فاخر صاحب کنٹینیو. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سی پیک، جی سی پیک میں صرف صوبہ پختونخوا میں 18 انڈسٹریل زون بننے ہیں، 5 انڈسٹریل زون کمپلیٹ ہو گئے ہیں جنہیں اسپیشل اکنامک اسپیشل اکنامک زون کہا جاتا ہے. آپ اچھا. اندازہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک الائنس کیا ہے اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی تجارت ہے. تجارت سے مراد ہے کہ اپنی معیشت کو امپروو کرنا، اور اس کے ساتھ پاکستان کی بھی بڑی مدد ہوگی. لیکن گوادر کے ذریعے جو نقل و حمل ہے اس کا بہت زیادہ یہ گیم چینجر ہے میرے حساب سے. جی تو جب 18 آپ کے زون بنیں گے، 18 زون میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں اسپیشل اکنامک زون ٹوٹل 10 یا 12 ہیں ٹوٹل. جی تو اس صورتحال میں چائنا کی جو سوچ ہے، ہم جب بات کر رہے تھے اس تناظر میں کہ چائنا نے مفاہمت کرائی ایران اور سعودی عرب کی، جی جی تو پاکستان کو اس کا یعنی ایک نیچرل فالو ملے گا. یعنی بائی ڈیفالٹ مل جائے گا. جی تو یہ صورتحال جو ہے چائنا اس ساری صورتحال میں جو ون بیلٹ ون روڈ کا ان کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ان کا انیشیٹو ہے اس کو اور بوسٹ ملے گا. جی جی اور اس کے اصل میں چائنا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو گیپس ہیں اس وقت گیپس ہیں، پاکستان ٹیکنالوجیکلی بہت پیچھے ہے. اگر آپ کو ٹیکنالوجی ملتی ہے تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جی ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے، اب اتفاق سے ہی میں پاکستان کا اس میں منظر آ گیا. پاکستان کا پرابلم اس وقت کیوں ہے، ہماری امپورٹس کیوں زیادہ ہے؟ ہم نے انڈسٹری وہ لگائی ہمارے صنعتکاروں نے کہ جس میں امپورٹڈ را مٹیریل زیادہ تھا اور لوکل کانٹینٹ کم تھا. نہ انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. چائنا اس کے مقابلے میں، چائنا کی طریقہ راز کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. انڈیجنس انہوں نے انڈیجنس ان کے پاس جو کچھ تھا اس کو انہوں نے پروموٹ کیا اور آج وہ بہت بڑی طاقت ہے. اچھا ہم رستم صاحب کو بھی ذرا اس ٹاک میں لے لیں. جی جناب رستم صاحب، سوری آپ کو انتظار کرایا. یہ معلوم کرنا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ 2015 کا جو وہ سینکشنز والا معاہدہ تھا وہ بحال ہونے کا امکان ہے، تو یعنی کہ وہ سینکشنز نہیں رہیں گی. تو امریکہ اس ساری صورتحال میں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں روڑے اٹکائے گا، تو وہ چاہے گا کہ سینکشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں ایران پہ، اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر وہ معاہدہ بحال ہوتا ہے تو پھر کوئی رستہ نہیں رہے گا امریکہ کے پاس بغیر اس کی سینکشن ختم کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یورپین ممالک ہیں جو 2015 کے جو معاہدہ ہے اس میں شامل ہیں، تو وہ بھی اس طرف آ جائیں گے. وہ بھی یہی کہیں گے کہ اب سینکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور سینکشن کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اب سینکشن مزید لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اب ایران جو ہے وہ اپنی پالیسیاں بدل رہا ہے اور وہ امریکہ کا جو قریبی اتحادی ہے سعودی عرب جیسے ملک، ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ڈپلومیٹک ریلیشن کو اسٹیبلش کر رہا ہے. تو پھر امریکہ پہ دباؤ پڑے گا اور امریکہ کے سامنے راستہ نہیں ہوگا. اگرچہ وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ تعلقات آگے نہ بڑھے، وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ان میں رکھنے پڑتے رہیں، وہ سارے حرب استعمال کریں گے کیونکہ یہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ تھا. یہ ان کے ہاتھ سے جائے گا. نہ صرف یہ کہ ان کے ہاتھ سے جائے گا بلکہ امریکہ کی جگہ چین لے گا اس ریجن میں اپنے وہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے. تو امریکہ کو اور بھی یہ بات، کیونکہ امریکہ چین کا جو ہے سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے، تو امریکہ کو اور بھی زیادہ اس سے وہ ہوگا یہ کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کیوں ہم نے کرنے دیا. ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات پر بھی اس کچھ اثر پڑے، لیکن سعودی عرب میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لیں. وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہماری قومی ضرورت تھی، ہماری نیشنل انٹرسٹ میں تھا اور ہمیں یہ قبول نہیں تھا کہ چین امریکہ ایران کے ساتھ یہ جو کشیدگی ہے یہ جاری رہے، عرصے تک جاری رہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ایران کے اندر اس وقت جو تحریک چلی ہے پچھلے 4-5 مہینوں سے حکومت کے خلاف، تو ایران والوں نے بھی یہ سمجھا کہ اب ان کو ذرا ریئلسٹک ہونا چاہیے اور دنیا بدل رہی ہے، دنیا کے ساتھ ان کو چلنا ہوگا. ایران جو ہے وہ اپنے آئسولیشن کا شکار ہے، ان پہ جو پابندیاں لگی ہیں، وہاں جو اقتصادی مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وسائل ان کے ہیں لیکن وہ وسائل عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے پابندیوں کی وجہ سے، اور اسی لیے وہاں 4-5 مہینوں سے لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف. تو ان کو بھی یہ اب علم ہونے لگا ہے کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ریجنل پیس اور ریجنل اسٹیبلٹی کی طرف آگے بڑھیں،
کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ ہے وہ ساری ریجن پہ اس کے بہت زبردست اثرات ہوں گے، تو ایران کیوں پیچھے رہ جائے؟ تو یہ ایران کے لیے بھی، چائنا کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی، ریجن کے لیے بھی، پاکستان کے لیے خصوصاً اور ساری ریجن کے لیے بالعموم میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک پاتھ بریکنگ ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ بریک تھرو ہے۔ اب خدا کرے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ بڑا اچھا آپ نے لفظ بولا، پاتھ بریکنگ، تو ماشاءاللہ تو میں نیلا صاحب سے پوچھوں گا کہ رستم صاحب کہہ رہے ہیں جسے پاتھ بریکنگ ڈیولپمنٹ، تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں تو 6 کوریڈور ہے نا جی، بین البریاعظمی راہداریاں ہیں، تو اس میں تو محض سعودی عرب اور ایران یہ پہلے بھی میرا خیال ہے تھوڑا بہت ان کی کوآپریشن تو چل رہی ہے، تو آٹومیٹکلی کیونکہ پاکستان کے پاس تو پہلے ایک پرائم پروجیکٹ چل رہا ہے سی پیک کی شکل میں، تو جس میں امریکن ایمبیسڈر سے ملا تو وہ بڑے اس پہ کوئی اعتراضات کر رہے تھے، وہ تو پھر یہ آپ موضوع نہیں ہے وہ اس وجہ سے، تو یہ پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں چائنا اور پاکستان سارے ایک کوڈرینگل سا بن جائے گا یہاں؟ ایگزیکٹلی، بلکہ چائنا، جو بات پاکستان، میں ایران اینڈ ہاں ایگزیکٹلی ایکچولی جو بات میں ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ چائنا کا جو وے آف ڈوئنگ بزنس ہے لوگوں کے ساتھ، جی وہ بالکل ڈائمیٹریکلی ڈفرینٹ ہے اس سے جو کہ یو ایس اور اس کے الائز کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتا رہی تھی، یو ایس کی جو بھی انوالومنٹ تھی مڈل ایسٹ کے اندر، اس میں وہ وار اورینٹڈ ان کی انٹرفیئرنس، وار اکانومی ہے ان کی وار اکانومی بھی ہے، اور ان کی ایک جو کیپٹلزم کی جو ان کی جو بلیف سسٹم ہے، اس میں ان کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ ہر کنٹری کو آئسولیٹ کر کے، ڈیوائڈ کر کے، دوسروں سے الگ کر کے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے یوز کریں۔ لیکن چائنا نے یہ جو ایک نیا مطلب وے آف ڈوئنگ بزنس جسے میں آپ کہہ رہی ہوں، وہ دنیا میں ایسا لے کر آئے جس میں آپس کی ریپروچمنٹ، لوگوں کی صلح کروانا اور جنگ سے دور رہنا، کانفلکٹ سے دور رہنے کی کوشش کرنا، یہ ایک اس کا ایک بہت ہی پازیٹیو امیج اس وقت تک دنیا کے اوپر جا رہا ہے۔ اور اسی میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرمپ نے چائنا کے خلاف ٹریڈ وار شروع کر دی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ یو ایس سے یا اس کے الائز کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کرتے، انہوں نے وہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے لاسٹ اکتوبر میں ایران کے ساتھ ایک آئل ڈیل کی ہے جو کہ 300 to 400 بلین ڈالرز کی، جی جی فور 25 ایئرز۔ انہوں نے بولا سارا تیل ہم خرید لیں گے، نو ایشو۔ اس کے بعد انہوں نے دسمبر میں سعودی عرب کو وزٹ کیا، ایم بی ایس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے بولا کہ تمہارے ساتھ ہم جو ہے ساری ڈیلز کریں گے، اور جس میں ایک بہت ہی میجر فیکٹر تھا ہواوے کی ڈیل، جو کہ پورے یورپ نے ہواوے کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم یورپ میں اس کو نہیں آنے دیں گے، اور اس کو سعودی عرب نے بولا کہ ہم انسٹال کریں گے، ہم آپ سے یہ ٹیکنالوجی لیں گے۔ اس طرح سے دونوں ملکوں کے بیچ میں پینیٹریٹ کرنے کے بعد آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ ان کا سٹیپ 2 تھا کہ ان دونوں ملکوں کو آپس میں ان کی ریپروچمنٹ کروانا، اور یہ ایک بہت بڑا الجزیرہ میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے بولا گلوبل جو آرڈر ہے اس کو چینج کرنے والی ہے۔ اچھا جی، نو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز کلوزر، تو فاخر صاحب وی ہیو اراؤنڈ 2 منٹس یا اس کے قریب یہ جو شیئرڈ پراسپیرٹی کا ویژن ہے شی جن پنگ کا، یہ تو دنیا میں حال اس کو بڑا سیلنگ لائک ہاٹ کیکس۔ ابھی محترمہ نے جو ایکسپلین کیا، میں ان کو ٹوٹلی انڈورس کرتا ہوں اس پوائنٹ پہ۔ اور نمبر 2 جو بات آپ نے کہی، جو رستم صاحب نے بھی کہی کہ امریکہ پابندیاں کیوں ہٹائے گا، اگر امریکہ نے پابندیاں نہ ہٹائیں تو ایشیا سے اس کی تھانے داری ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ہٹائے گا، جی ہٹائے گا، پڑے گا، ہٹانا اس لیے پڑے گا کہ یہی موقع ہے، اب تھانے داری ختم ہو جائے گی نا۔ اب دیکھیں پاکستان اور چائنا اور پاکستان اور امریکہ، اب دونوں کو ایک ٹوکری میں رکھ لیں اور ویٹ کر لیں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو ویٹ ہے پاکستان چائنا کا وہ ویٹ زیادہ ہے، اور پھر آپ کو دونوں میں سے ایک راستہ انتخاب کرنا پڑے گا۔ امریکی تو ہمیشہ ہمیں یہی کہتے ہیں جی ہم نے وہ ساتواں باری بیڑا بھی اگر آپ کو یاد ہو پہنچا نہیں تھا، پاکستان 2 لخت ہو گیا، یہ ہسٹری ہے، یہ ہسٹری ہے۔ تو اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کس کو الائنس کرتا ہے۔ آپ قرضے ختم کرا لیں، آپ کی معیشت ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی، جو آپ کے قرضے ختم کرے آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، چاہے امریکہ ہو چاہے چین ہو، ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ کل کی جو صورت، یہ تو آج کی صورتحال ہے نا، کل آنے والے دن میں بھی آپ کو پھر ایک بار پھر جب آئیں گے آپ کو پھر انتخاب کرنا پڑے گا، آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد، کہ ہمارے مفادات کیا ہیں۔ ابھی
یعنی کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، 15-20 سال پہلے انڈیا اور روس جی ایسے تھے جیسے بھائی بھائی ہیں، وہاں سے انڈیا نکلا اور پھر امریکہ اور انڈیا بھائی بھائی ہو گئے. جی جی تو یہ مفادات کی جنگ ہے، جہاں مفاد ہمارا بہتر ہے ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اور یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم جس طرح مصر نے اپنے سارے قرضے معاف کرا لیے تھے، پاکستان بھی اب بارگیننگ پوزیشن میں آ گیا ہے. اگر ہمارے جو حکمران ہیں ان میں ذرا سا بھی یہ دم ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کر کے پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالیں. یعنی پاکستان کی ریاست کو مضبوط ترمیم کرنے کا یہ مضبوط بہترین موقع آ یہ گیا. بہت اچھا موقع ملا ہے. پاکستان اس سے پہلے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان پہلے بھی اس پوزیشن میں تھا، لیکن اس کی معیشت کمزور ہونے سے پاکستان بارگیننگ نہیں کر سکا. لیکن اب بگ وکٹ پہ آ گئے. بگ وکٹ پہ آ گئے. اب ہم میرے خیال میں اب پاکستان ایک اسٹرانگ وکٹ پہ کھڑا ہے جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے، اور یہ موقع ہمیں اس سے ہر صورت میں فائدہ اٹھانا چاہیے. نہیں اٹھایا تو ہماری اگلی نسلیں بھی مقروض ہوں گی اور ہمارا مستقبل بھی خطرے میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یہ وقت ہے فیصلہ کرنا. بالکل صحیح ہے. جناب فاخر ملک صاحب آپ کا شکریہ، یہ نیلا شہزاد صاحب آپ کا شکریہ، اور ہم رستم شاہ محمد صاحب کا اور محسن گرائے صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین، آج آپ نے باتیں سنی. یہ جو خاص طور پہ پیراڈائم شفٹ ہم اس خطے میں دیکھ رہے ہیں کہ چین کی میڈیشن سے عرب و عجم میں جو ایک مفاہمت کا ایک جو سٹیپ پہلا لے لیا گیا ہے اور اس میں گرینڈ ریکنسلیشن نظر آ رہی ہے، اس میں امریکہ کو بالآخر اس کی ہیجمنی اس ایریے میں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور چین کا جو شیئرڈ پراسپیرٹی کا ویژن ہے وہ ہی پریویل کر رہا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت باہمی انحصار پر اور باہمی مفاہمت کے ساتھ چلنے والے اب دور آ گیا ہے، اور یہ ایک بہترین سسٹم ہے. اور جیسے فاخر صاحب نے، نیلا صاحبہ، رستم صاحب اور محسن صاحب نے کہا کہ پاکستان اس کوادرینگل میں بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. پاکستان کی بارگیننگ پوزیشن پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے، جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ایسی ہے ہماری، اور ہمیں اس موقع کو بروقت اور دم خم کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سیاست بخیر سے میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.